बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी, सदर शोबा उर्दू अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमने अपने गुज़श्ता कल के लेक्चर में सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सबक अपनी मदद आप, उसका पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया था और आज के लेक्चर में हम उसी का जो बाकी हिस्सा रह गया उसे मुकम्मल करेंगे और उसके साथ साथ हम इस बात को जानेंगे कि ख़ुलासा इसका किस तरह से याद किया जाएगा और अगर इस सबक में से कोई पैराग्राफ तशरीह के लिए आ जाता है तो फिर हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, किन कुरानी आयात को, किन अहादीस को और किन वाक़यात को और किन अक़वाल को हम उसकी तशरीह के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं बहुत शॉर्टली कल जो इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ में जो कल हमने सबक पढ़ा उसकी समरी और मरकज़ी ख़्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि कल हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा और पहले पैराग्राफ में हमने ये बात समझी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर ये जज्बा अपनी मदद आपका एक फ़र्द में पैदा हो जाए तो वो फ़र्द तरक्की कर जाता है, अगर किसी ग्रोह में पैदा हो जाए वो ग्रोह, और अगर किसी कौम में ये जज्बा पैदा हो जाए अपनी मदद आपका तो वो कौम तरक्की कर जाती है। लेकिन अगर उसके बरक्स इंसान में ये जज्बा न हो तो किसी सूरत भी ना वो फ़र्द तरक्की कर सकता है, ना कौम तरक्की कर सकती है और ना ही ग्रोह तरक्की कर सकता है। फिर ये नेचर का कायदा है, कल के लेक्चर में ये भी पढ़ा कि ये नेचर का कायदा है कि जिस तरह की कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। जिस तरीके से पानी खुद ब खुद अपनी पिनसाल में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये बात भी अज़हर मिन शम्स है, ये बात भी बिल्कुल वाज़े है कि हमेशा ये बात देखने को मुयस्सर आई है और देखने को मिली है कि जिस तरीके से पानी खुद ब खुद अपनी पिनसाल में यानी गहराई की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ये बात भी अंडरस्टूड है, ये बात भी बिल्कुल वाज़े है कि हुक्मरान वैसे ही होंगे जैसी अवाम होगी। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये बात तजर्बों से साबित है कि किसी भी मुल्क और कौम की कदर व मंजिलत, उसकी खूबियाँ, उसकी आला अक़दार अक़वाम के सामने गवर्नमेंट के अच्छे होने की वजह से नहीं आती, बल्कि अवाम के चाल चलन, अवाम की अखलाक व आदात और अवाम के सिविलाइज्ड होने यानी उसकी तहज़ीब व शाइस्तगी की बुनियाद पर ही वो कौम तरक्की याफ्ता तसव्वुर की जाती है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान के कल ही के लेक्चर में हमने ये बात भी जानी थी कि कौमी तरक्की शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी की वजह से होती है, और अगर कोई कौम तबाह व बर्बाद होती है तो वो शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्ज़ी और शख्सी बुराइयों की वजह से आती है। और अगर हम ये चाहें कि ये बुराइयाँ कोई और आके ख़त्म कर जाए तो वो ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि नई शक्ल में वो हम सब के सामने रूनुमा हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने शख्सी आमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने हमें दावत फ़िक्र दी कि ज़रा अब ये जो खूबियाँ मैंने बयान की हैं इनके तनाजुर में ज़रा अपनी कौम को देखें, अपने कौम के हालात व वाक़यात को परखें, कौम के तरीक़ा तालीम को देखें, उनके बातचीत के अंदाज़ को देखें, उनके सैर सपाटे के अंदाज़ को देखें, शुगल अशकाल के अंदाज़ को देखें, उनके चाल चलन को देखें, आदात व अतवार को देखें। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके जज्बे से आरी कौम हैं। यही वजह है कि हमारे चाल चलन, अखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते, कभी भी बतौर रोल मॉडल पेश नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारी कौम के अंदर ये शख्सी मेहनत का जज्बा नहीं है, बल्कि उसके बरक्स यानी कौमी तरक्की के मजमूए वाली बातें हमारे अंदर नहीं हैं, बल्कि तनज़्ज़ुली वाली बातें हमारी कौम के अंदर पाई जाती हैं। फिर उन्होंने ग़ुलाम की तारीफ़ की और उन्होंने कहा ग़ुलाम वो नहीं होता जो किसी ज़ालिम इंसान का फर्मा बरदार और मुती बन जाए, बल्कि हकीकत में ग़ुलाम वो होता है जो बद अखलाक़ी का पैकर हो, ख़ुद गरज़ी का पैकर हो, जहालत का पैकर हो और शरारत का पैकर हो। उन्होंने कहा कभी भी गवर्नमेंट आके
یہ سب کوئی درست نہیں کر سکتی جب تک ہم خود اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک ہم نے کل اپنی بات مکمل کی تھی، اور یہ کل کی سمری اور مرکزی خیال میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور کل ہم نے پورے سبق کے پہلے 6 پیراگراف کو پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 7واں پیراگراف، اس کے اندر وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، پھر اپنی قوم کی حالت زار کو بیان کرتے ہیں، اور سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہماری مثال یہ ہے اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خضر ملے۔ یہ بیسیکلی خضر یہاں پر ایک تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لفظ، اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو لوگوں کی مشکل گھڑی میں آ کر مدد کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم، من حیث القوم ہم ایسے لوگ بن چکے ہیں، ایسے افراد کا مجموعہ بن چکے ہیں کہ جو سب کے سب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہماری مدد کر جائے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خضر ملے، کوئی اور آ کے ہماری مدد کر جائے، گورنمنٹ بالکل فیاض ہونی چاہیے، یعنی سخی ہونی چاہیے، سارے کام گورنمنٹ کرے، ہمیں کوئی کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل، لیکن سر سید احمد خان یہاں پر کہتے ہیں کہ جس قوم میں ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ گورنمنٹ اچھی ہو، ہم اچھے نہ ہوں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اور ہمیں کوئی خضر بھی مل جائے، یعنی ہماری کوئی مدد کرنے والا اور کوئی آ جائے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں ایسی سوچ رکھنے والی قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، ایسی قوم اپنی آزادی کو برباد کر لیتی ہے، اور ایسی قوم کے افراد انسان پرست ہو جاتے ہیں، اور ایسا چاہنے والے لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر صورت اپنے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ میری جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ ان کو توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیں تو آپ کے لیے یہ سبق یاد کرنا سٹیپ بائی سٹیپ کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ میں سٹوری سٹیپ بائی سٹیپ پیراگراف وائز ایک پیراگراف کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان بھی کر رہا ہوں، تو آپ ان کو یاد کرتے چلے جائیے۔ اور یہ ترتیب ہے کہ بات انہوں نے ایک مقولہ سے شروع کی، اور اس کے بعد وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے گئے، اور اب وہ اپنی قوم کی حالت زار کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ آج کے دن تک جتنی اقوام نے ترقی کی ہے، ان اقوام نے بھی اگر ترقی پائی تو اپنی مدد آپ کے ذریعے سے پائی، اور اگر کسی قوم میں یہ جذبہ اپنی مدد آپ کا پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی خضر کی تلاش میں نہیں رہتی، وہ قوم پھر کسی ضرورت مند، کسی مددگار کی تلاش میں نہیں رہتی، بلکہ وہ کام سارے کے سارے خود کر لیتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اگلے پیراگراف میں، 9ویں پیراگراف میں، انہوں نے ولیم ڈراگن کا ایک کال اور ایک جو وہ بیان انہوں نے وہاں پر نقل کیا ہے، لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ولیم ڈراگن یہ آئرلینڈ کا بڑا ایک ہیرو تھا۔ اس نے ایک دفعہ ایک نمائش پر ایک بڑی شاندار بات کی، اس نے حقیقت میں آزادی کی تعریف کی۔ کہتا ہے میں ہمیشہ آزادی کی بات سنتا تھا کہ ہماری قوم میں آزادی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہماری قوم آزاد ہونی چاہیے، ترقی یافتہ ہو جانی چاہیے، ہماری قوم ایک عمدہ قوم ہونی چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی قوم اس وقت تک آزادی والی قوم نہیں بن سکتی، کوئی قوم اس وقت تک کامیاب قوم نہیں بن سکتی، کوئی قوم اس وقت تک عظمت والی قوم نہیں بن سکتی جب تک وہ اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے اگر ہم محنت کریں اور اپنی مدد آپ کا جو جذبہ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ہم استعمال کرنے والے بن جائیں، استقلال اور محنت کا پیکر بن جائیں، تو پھر آزادی ہمیں میسر آئے گی، پھر ہمیں کامیابی میسر آئے گی۔ اور کہتا ہے پھر اگر یہ جذبہ اپنی مدد آپ کا، اپنی محنت آپ کا، اپنی قوت کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا جذبہ اگر ہماری ذات کے اندر پیدا ہو جائے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ پھر ہم ایک عمدہ قوم بن سکتے ہیں، ایک آرام اور خوشی والی اور آزادی والی قوم بن سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی تھوڑے عرصے میں۔ تو اپنی مدد آپ کا جذبہ، یہ انہوں نے ایک اگزامپل کے طور پر کہ بڑے بڑے ہیروز یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہمیشہ ترقی جو ہے وہ محنت کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے اگلے 10ویں پیراگراف میں سابقہ جو اب تک ترقی ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر، کہ ایک وقت تھا انسانوں کے پاس
رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھے، پہننے کے لیے لباس میسر نہ تھا، تعلیم کی سہولیات میسر نہ تھیں، روزگار کی سہولیات میسر نہ تھیں، رہن سہن کے انداز انتہائی مشکل تھے، پتھروں کی زندگی بسر کرتا تھا، اور کہاں وہ دن اور کہاں آج ہر سہولت انسان کو میسر ہے، گھر بیٹھے انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو میسر آتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ترقی ہوئی، یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ترقی بھی صرف اور صرف اپنی مدد آپ کے جذبے سے پیدا ہوئی ہے، یہ محنتی لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، مستقل مزاج محنت کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی ایجادات کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ نکالنے والوں، بھاری بھرکم آلات سے کام کرنے والوں، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں اور ملکوں کے نظام چلانے والوں کی محنت کے نتیجے میں ہر ایک انسان نے اپنی محنت اپنی محنت کے نتیجے میں سارے کے سارے انسان جو ہے وہ حالات کو اور دنیا کو اس اعلیٰ مقام تک لانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے، اور یہ ساری کی ساری ترقی ان سارے افراد کی وجہ سے ہوئی۔ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے جو محنت کر گئے، اب کیا ہم ان کی اس ساری کی ساری محنت پر جو وہ ترقی ہمیں دے کر خود چلے گئے اگلے جہان میں، اور ہمیں یہ سارا ورثہ دے کر چلے گئے، تو کیا اب ہم اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، یا وہ ہمیں اس لیے دے گئے کہ اس ترقی کو مزید آگے بڑھائیں، اس کو مزید آگے بڑھائیں؟ بھئی ایک زمانہ تھا، علاج ہوتا تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی سادہ انداز میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج ہوتے تھے، داغ دے کر، زخموں کو داغ دے کر علاج ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے میڈیسن کے ذریعے علاج دریافت کیا، پھر ان کے بعد لوگ آئے انہوں نے آپریشن کے ذریعے علاج دریافت کیا، ان کے بعد آئے تو پھر اور طریقہ علاج، لیزر کے ذریعے بھی علاج ہونے لگا۔ تو اب وہ کہتا ہے کیا بس یہی طریقہ کار ہے یا اس کے اندر کوئی اور بھی چیز آ سکتی ہے؟ بھئی ایک وقت تھا لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے تو سفر کی سہولیات بیل گاڑی پہ سفر ہوتا تھا، گدھا گاڑی پہ سفر ہوتا تھا، پھر وقت گزرتا گیا سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، بسیں، پھر ہوائی جہاز تک پہنچ گئے۔ تو کیا اب اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بھئی انوویشنز ہوتی رہتی ہیں، انسان اپنے دماغ کو پراپر طریقے سے استعمال کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس پہ بس نہ کر جائیں کہ بس علاج کے یہی طریقے ہیں، سفر کے بس یہی طریقے ہیں، پڑھانے کے صرف یہی طریقے ہیں۔ بھائی آپ وقتاً فوقتاً ہر شعبے کے اندر آگے بڑھیے، لیکن کہتا ہے کہ ہماری قوم، کہتا ہے سر سید احمد خان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم اس طرف آگے نہیں بڑھی، اور وہ کسی صورت بھی ترقی کی طرف اور ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہماری قوم اپنی مدد آپ کے جذبے سے مکمل طور پر عاری ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تک جتنی ترقی ہوئی ان میں محنت کرنے والے، مخفی باتوں کو ڈھونڈ نکالنے والے، نئی نئی ایجادات کرنے والے لوگ اور ہنرمند اور پیشہ ور لوگ تھے، شاعر تھے، حکیم تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، انجینئرز تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے محنت کی۔ اور اب تو ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، اس وقت کے لوگوں کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے، اور وسائل نہ ہونے کے باوجود وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنی ترقی دے کر چلے گئے۔ تو آج تو اس دور کے مقابلے میں بہت آسان ہے محنت کرنا۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ترقی دی اس پر ہمیں سانپ بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ ہمیں اس ترقی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ پھر 11ویں پیراگراف کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ محنت اور اپنی مدد آپ ایک ایسی چیز ہے جو انسانیت کو اور انسان کو دوسرے انسانوں کا راہبر بنا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً ایک غریب آدمی بھی ہو، لیکن اگر اس غریب آدمی میں، بھئی دولت مند آدمی ہے نا، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، کوئی رکھ رکھاؤ والا ہے، کوئی بڑے تعلقات والا ہے، کوئی بڑا مالدار ہے، اس کو تو بھئی جانتے ہیں غریب آدمی ہے۔ غریب آدمی کا ہتھیار اور غریب آدمی کا اسلحہ اس کی محنت ہوتی۔ کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا مگر اس کے پاس اگر محنت ہے تو پھر وہ اور اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے اس بندے میں جو ظاہراً غریب ہے، اس بندے کے اندر اگر اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے، انسانیت اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے اور محنت کا جذبہ ہے ظاہراً غریب آدمی میں بھی، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں وہ بندہ انسانیت کی راہبری کے قابل بن جاتا ہے، صرف اپنی مدد آپ کے جذبے سے۔
آپ دیکھیے قائد اعظم کی بات دیکھ لیجئے، علامہ اقبال کی بات دیکھ لیجئے، ابراہم لنکن کو دیکھ لیجئے، ابھی یہ چند عرصہ پہلے اوباما صدر امریکہ کا گزرا، آپ اس کو دیکھیے۔ یہ سب لوگ، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جو ظاہراً غریب تھے مگر ان کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ تھا، جس کے نتیجے میں وہ انسانیت کی راہبری کا پیکر بن گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً کیا تھے؟ یتیم تھے، ظاہراً تو یتیم تھے، لیکن دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت آپ دیکھیے اس انداز میں کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اپنی مدد آپ ایسی بابرکت وہ کام بنا کہ صرف 23 سال کے عرصہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا دیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر محنت کا پھل ملتا ہے۔ تو وہ سر سید احمد خان کہتے ہیں شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں کی زندگی کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ پھر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا علم اگر کسی انسان کو ہو جائے اور اپنی مدد آپ کے جذبے کو اپنے اندر انسان پیدا کر لے تو یہی وہ علم ہے، یہی وہ انسان ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس علم کے ذریعے کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، اس علم کے ذریعے انسان باعمل بھی بنتا ہے، انسان کا چال چلن درست ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان پاتا ہے، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر سکتا ہے، برائی سے دور ہو سکتا ہے، اپنے اندر انسان اسی علم کی بلبوتے پر خوبیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اسی سے ملک اور قوم ترقی پاتے ہیں، اسی سے ملک اور قوم کی عزت ہوتی ہے۔ یہی وہ علم ہے اپنی مدد آپ کا اگر کسی بندے کے اندر یہ آ جائے، کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، تو اس علم کے ذریعے انسان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے اور اپنے فرائض کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی اپنی مدد آپ کے فلسفے کو اور اس علم کو جان لینے کے بعد ہی انسان اپنی عاقبت اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں، غور کریں کہ پہلے جتنے لوگ نامور ہوئے، پہلے جتنے لوگوں نے ترقی کی، وہ سب لوگوں نے ترقی اگر کی تو وہ محنت اور اپنی مدد آپ کے جذبے سے کی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں تو ہر صورت ہم بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا دوسرا سبق، اپنی مدد آپ، جو سر سید احمد خان نے لکھا، اور اس کو میں نے پیراگراف وائز آپ کے سامنے اس کی سمری رکھی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو آگے ذرا دیکھیے کہ سر سید احمد خان سبق میں جو اینڈ پر دو کثیر الانتخابی سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے آنسرز آپ مارک کر لیجئے۔ جو پہلی آپشن ہے اس کا بے آنسر ہے، اور جو نمبر 2 والا ایم سی کیوز ہے یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان میں دال آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی خالی جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بورڈ میں آپ کو خالی جگہ کا کوئی کویسچن نہیں آنا، لیکن ایم سی کیوز میں وہ ان کو جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو جو پہلا آپ کے بک میں خالی جگہ دی ہوئی ہے اس کے اندر آتا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، تو آپ اپنی جو ہے وہ لکھیں گے۔ نمبر 2 پانی خود اپنی پنسال، یہ پنسال آئے گا یہاں پر، اور تیسرا جو ہے وہ حالتوں لفظ آئے گا، حالتوں، اور نمبر 4 پر لفظ آئے گا خیر خواہی، قوم کی سچی خیر خواہی چاہو، اور ہماری خواہش ہے کہ کوئی خضر ملے، یہ جو نمبر 5 ہے اس میں لفظ خضر آئے گا۔ تو یہ ہے خالی جگہ۔ اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خلاصہ تیار کرنا ہے تو خلاصہ کو ہم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے لکھے جب میں آپ کو سبق پڑھا رہا تھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نا ان ہیڈنگز کو اگر آپ ترتیب سے یاد کر لیں، صرف یا ہیڈنگز، یہ پوائنٹس ہیں بیسیکلی، اور ان ہیڈنگز کو خلاصہ لکھتے وقت لکھنا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا، ابھی دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان ہیڈنگز کو خلاصہ لکھتے وقت لکھنا نہیں، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ ان پوائنٹس کو ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ مثلا آزمودہ مقولہ ہے تو آپ خلاصہ لکھتے وقت پہلے آزمودہ مقولہ ذہن میں رکھیں اور اس سے متعلق بات لکھ دیں کہ پہلے پیراگراف میں آزمودہ مقولہ کی بات ہوئی ہے، اور یہ ایسا مقولہ ہے کہ
اگر یہ جذبہ ایک بندے میں پیدا ہو جائے تو بندہ ترقی کر جاتا ہے، اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو قوم ترقی کر جاتی ہے، اور اگر یہ جذبہ بندے اور قوم میں ختم ہو جائے اپنی مدد آپ کا، تو پھر جو ہے وہ قوم اور فرد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک لفظ اور ایک جو ہے وہ لائن یاد کرنے سے آپ کو پوری بات یاد آ سکتی ہے۔ اور پھر نمبر 2 فائدہ یہ ہے کہ خلاصہ ہم نے پوری ترتیب کے ساتھ بھی لکھنا ہوتا ہے، تو یہ پوائنٹس پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری پوائنٹ ہے، آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں، جیسی قوم ویسے حکمران، تو اس سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کسی بھی قوم کے حکمران ویسے ہی ہوں گے جیسی وہ قوم خود ہوگی، تو اس سے متعلق آپ بات لکھ دیں گے۔ پھر اگلی بات نمبر 3 4 5 6 7 8، یہ ٹوٹل 12 پیراگراف ہیں اور 12 ہیڈنگز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کو ترتیب کے ساتھ، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ ترتیب کے ساتھ ان کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ کے لیے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا اور اس کو لکھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ آپ کی ترتیب بھی برقرار رہے گی اور بات بھی ساری کی ساری مکمل ہو جائے گی۔ پھر اگر آپ کو اس کے بعد اگر اس سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ اس پیراگراف کی تشریح کریں، تو آپ سب سے پہلے تو مصنف کا نام، حوالہ متن دیں گے جس میں مصنف کا نام اور سبق کا عنوان آپ لکھیں گے، 2 نمبر اس کے ہوں گے۔ پھر آپ نے 12 سے 15 لائنز پر مشتمل پیراگراف کا جو ہے وہ آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے، یا 8 سے 12 لائنوں کا آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے جو 3 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد اس دیے گئے پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح لکھتے وقت آپ یہ جو چیزیں ہیں، آپ بچپن سے بھی محنت کی عظمت کے عنوان سے ایک جو ہے وہ مضمون پڑھتے آئے ہیں، 9 10 کی کلاس میں بھی آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ آپ اس مضمون کو بھی اس کی تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چند ایک آیات اور احادیث اور اقوال میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تو جب بھی کسی بھی پیراگراف کی تشریح آئے تو اس کی تشریح میں یہ باتیں بڑی ریلیونٹ ہیں، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی بات لکھی ہوئی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل و دماغ میں انقلاب پیدا نہ کریں۔ انقلاب مین تبدیلی، یعنی کوئی قوم خود اگر تبدیل نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اسی آیت کا ترجمہ ہی علامہ اقبال نے بھی کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہ جو مقولہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، جو اس سبق کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ہی ترجمہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان ساری آیات اور احادیث کو آپ پیراگراف کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک فلاسفر کا قول ہے، وہ کہتا ہے، وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان پہاڑوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کر سکتا ہے۔ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر مضبوط چیز اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے۔ جان مالٹن کا قول ہے، وہ لکھتے ہیں، ملٹن کا قول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے والا ہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ یعنی مشکل سے مشکل گھڑی بھی آ گئی، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اگر مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے والا ہے، اور مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے کون اٹھا سکتا ہے؟ فقط وہ انسان جس کے اندر اپنی محنت، اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہے۔ شیکسپیئر نے بھی اسی طرف کہا اور موٹیویٹ کیا اور کہا کہ جو کام تم لوگ خود کر سکتے ہو نا،
اسے دوسروں کو کرنے کی درخواست مت کرو، بلکہ خود اٹھاؤ اپنے سارے کام، خود کرو، خود اپنی جب ہم خود تراشتے ہیں منازل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی منازل کو خود تراشیں، خود اپنی منزل کی تلاش کریں اور خود اپنے لیے راہیں ڈھونڈیں، پھر انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ویسے تو اشعار جو ہے وہ زیادہ نہیں لکھنے چاہیے، میں نے بڑے معروف سے 2 اشعار بھی لکھ دیے ہیں، اگر کوئی آپ میں سے اشعار بھی لکھنا چاہے تشریح میں تو یہ 2 اشعار، اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ جو ہے وہ ایگزامینر پیراگراف کی تشریح میں اشعار کو زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ پھر بھی لکھنا چاہیں تو یہ آپ ان میں سے یہ دونوں لکھنا چاہیں دونوں لکھ سکتے ہیں، ورنہ ایک ہی لکھ لیں تو کافی ہوگا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پھر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف کی تشریح کرتے وقت آپ عظیم شخصیات کی اگزامپلز اس کے اندر دے سکتے ہیں، انبیاء کرام کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ انبیاء کرام خود اپنی مدد آپ کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، کوئی لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کوئی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، پھر سب سے بڑھ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج تک خود کرتے تھے، اور جو مختصر 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور ہر ایک کے لیے رحمت کا پیکر بن گئے، وہ بھی اپنی مدد آپ کے جذبے کے ساتھ تھا۔ ان ساری باتوں کو آپ لکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ پیراگراف کی تشریح میں ان باتوں کو ایڈ کر کے اس کویسچن کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے اس سبق کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھ کے، اردو ہمیشہ سمجھ کے یاد ہوتی ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی زیادہ بہتر طریقے سے تحمل کے ساتھ بات کو سمجھ سکیں گے اتنا آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔